नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल कहफ के तफसीर सेशन जारी है और आज हमारा तीसरा सेशन है। आयत नंबर 1 से लेकर 26 तक हम कवर कर चुके हैं। आज जो सेशन हमने करना है वो आयत नंबर 27 से लेकर 31 तक होगा। अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से यहाँ पर इस हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम है, एक खुतबा है अल्लाह सुब्हाना तआला का। मगर जितने भी सारे पैगामात हैं वो सारे के सारे हमारे लिए हैं और कुरान करीम का ये अमूमी तरीका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला खिताब फरमाते हैं कुरान करीम में, और पैगाम जो है, तरबियत जो है वो दरअसल मोमिन मुसलमान की फरमाई जा रही होती है। इसी तरह जो ये आयत हैं ये भी अल्लाह ताला का खुतबा ही है। आयत नंबर 27 से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन तजिदा मिन दुनिही मुल्तहदा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके रब की किताब में से जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किया गया है उसको आप जूं का तूं सुना दें। कोई उसके फरमूदात को बदलने का मजाज नहीं है, और अगर किसी की खातिर इसमें रद्द बदल करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई जाए पनाह ना पाओगे। पहली बात जो यहाँ पर इशारा फरमाया जा रहा है कि देखिए असहाबे कहफ के वाक़े के बिल्कुल साथ ही ये आयत आ जाती है। ठीक है, असहाबे कहफ जो आयत 26 हमने पढ़ी थी वही रुकू जो है वो जारी है। तो यहाँ पर इशारा दोबारा से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिन मुसलमान का ये काम नहीं है कि वो ला हासिल बहसों में पड़े, उसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा इल्म उसके लिए नफ़ामंद नहीं है। जो ला हासिल है उसमें उसको वक्त ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक तो ये बात। इसके अलावा उतलू फरमाया है, तो उतलू का एक मतलब होता है तिलावत करना और दूसरा मतलब होता है इत्तबा करना या पीछे पीछे आना। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी यहाँ फरमाई जा रही हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला की किताब से तिलावत फरमाइए, जो अल्लाह ने वही नाजिल कर दी है वो वैसी की वैसी, और लोगों का काम तो सिर्फ सुनना है। दूसरा ये फरमाया जा रहा है कि उस वक़्त ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके साथी बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे थे। इस कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र और इस्तकामत की सख्त ज़रूरत थी। अल्लाह ताला का सहारा ही सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ल्बी सुकून देता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि मेरे प्यारे हबीब, अपना क़ल्बी और ज़हनी रिश्ता जो है वो आप अल्लाह की किताब के साथ इस्तवार करें, इसी से आपको सुकून मैसर आएगा। और कुरान करीम की तिलावत के अलावा ये ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता। तो हमारे लिए क्या सबक है इसमें? हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जब भी मुसलमानों पर कोई मुश्किल आन पड़े तो अपना खुसूसी ख़ास और ख़ास ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला की इस अज़ीम किताब कुरान करीम से हम जोड़ें, अपने रब को याद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें ये हुक्म दिया जा रहा है। जब भी मोमिन मुसलमान को ये लगे कि हमारा रास्ता सख्त हो गया है या अल्लाह के रास्ते में हमें मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है, कोई रुकावट आन खड़ी हुई है, तो मदद और नुसरत सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की अल्लाह ताला की याद से ही, अल्लाह के दिए हुए इल्म से ही उसको हासिल होगी। ये सारा मामला जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने इससे पिछले मामले यानी कि असहाबे कहफ के किस्से में डिटेल से देखा था
کہ جہاں ان کو مشکل آن کھڑی ہوئی، جہاں انہوں نے اپنے دشمن کو للکارا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے غیر فطری طریقے سے ان سب کی مدد فرمائی تھی، اور کتنی لمبی مدد فرمائی تھی کہ آج بھی ہم اتنے ہزار سال کے بعد بھی، تقریباً 1500 سے زیادہ سال کے بعد بھی ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے تمام فسادات سے پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک اور نماز سے آپ کے ساتھیوں کو مدد ملے گی، اسی سے سکون ملے گا۔ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی جائے پناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، ان کی کتاب ہی آخری جائے پناہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لا مبدل لکلماتی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور قرآن کریم کے غیر تحریف رہنے کے اتنی سینکڑوں سال کے بعد بھی یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی طاقت، کوئی انسانی طاقت، کوئی غیر انسانی طاقت جو مرضی زور لگا لیں، خدا نخواستہ وہ اس کو جلا لیں، خدا نخواستہ وہ اس کے زبر زیر چینج کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطلب میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی طاقت اس کتاب کو بدل نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں وہ بنیادی طور پہ دو طرح کے قوانین ہیں، ایک فطری قوانین ہیں اور ایک شرعی قوانین ہیں۔ شرعی قوانین وہ حدود ہیں، وہ لاز ہیں، وہ کمانڈمنٹس ہیں، وہ انسٹرکشنز ہیں جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اور فطری قوانین جو ہیں وہ جیسے سورج کا ہونا، اس کا زمین کا اس کے گرد گھومنا، نیند کا ہمارے لیے ایک وقت مقرر ہونا، اور وقت خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، یہ تمام جو ہیں یہ فطری قوانین ہیں۔ خاص طور پہ ان کو مینشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خود اللہ رب العالمین، اللہ رب عرش عظیم کے علاوہ ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور ابھی پچھلے مضمون میں ہم نے یہ بہت اچھی طرح دیکھا ہے، قرآن کریم میں ہم جو بھی رکوع پڑھتے ہیں، جو بھی معاملات واقعات پڑھتے ہیں اور جو صورتیں پڑھتے ہیں وہ بے ربط نہیں ہیں، تمام آیات جو ہیں ان کا اگلی پچھلی آیات سے پراپر ربط ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ خود ہی سورج جو ہے وہ کبھی اپنی دھوپ کا زاویہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان نوجوانوں کو اتنی پریشانی کی حالت میں ایک غیر فطری نیند دے دی جو عام انسان کو کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی، 3 سے زیادہ صدیوں تک ان کو سلائے رکھا، اور اس کے اوپر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان کے جسم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا، نہ کوئی سائنسدان موجود تھا، نہ کوئی فریزر موجود تھا، نہ کوئی انکیوبیٹر موجود تھا، نہ کوئی بند ڈبہ موجود تھا، نہ یہاں تک کہ ایون کوئی تابوت تک موجود نہیں تھا جو کسی کیڑے مکوڑے یا حشرات الارض سے جو ہے ان کے جسم کی حفاظت کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے ان فطری قانون کے لیے معاملہ؟ اس نے تو صرف کن کہنا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی لا کا، کسی سائنس کا محتاج نہیں ہے، اس نے کن کہنا ہے، اور کوئی بھی مادی چیز جس کو ہم سائنس کی وزن پہ تولتے ہیں اس کے تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں سوائے اللہ کے سہارے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور پھر اس کے بعد ان کو جگایا تو وہ ایسے جاگے جیسے کبھی سوئے ہی نہیں تھے۔ یہ کیا مشاہدات ہیں؟ یہ سب جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فطری قوانین کے مشاہدات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو جیسے چاہے ہلا دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہداء کے ساتھ بھی فرماتے ہیں۔ اس کو تو ہم نے کئی مرتبہ جو ہے وہ مختلف مضمون پڑھنے کو ملتے ہیں، مختلف نیوز گزرتی ہیں کانوں سے کہ کئی سالوں کے بعد بھی شہداء کی قبور کھلتی ہیں کسی وجہ سے، کوئی سیلاب کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے، کسی کھدائی کے نتیجے میں، تو ماشاءاللہ وہ اسی طرح پائے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی لٹائے گئے تھے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ان کے ٹانگ بازو ہلائے گئے ان کا جسد ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ ہل گئے، یعنی کہ موت کے تھوڑی دیر بعد تو جسم اکڑ جاتا ہے انسان کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کہ وہ اپنے پیاروں کے جسم کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے، یہ بھی اس کے فطری قوانین ہیں، اللہ کے قوانین ہیں۔
نارمل سائنس کی نفی ہو جاتی ہے یہاں پر بھی کہ منو مٹی کے نیچے دبے ہیں اور پتہ نہیں کئی 100 سال سے دبے ہیں، ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اولیاء دبے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اکرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح وقت جو ہے، ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اس قصے میں ہم نے ٹائم کے بھی بہت سارے معاملات پڑھے، ہم نے وقت کو گھومتے دیکھا، ہم نے 300 سال گزرتے دیکھے۔ 300 سال جو ہے وہ اس شہر کے لوگوں کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے تو بالکل نارمل گزر رہے تھے، لیکن وہ جو 7 افراد اس غار میں لیٹے ہوئے تھے اور آرام کی نیند فرما رہے تھے، ان کے لیے وقت اس سپیڈ سے نہیں گزر رہا تھا، ان کے لیے وہ 300 سال ایسے ہی گزرے جیسے ایک دن اور ایک رات گزرے ہیں، یا شاید اس سے بھی کم، کیونکہ جب وہ اٹھے ہیں تو وہ 24 آورس کی نیند کے تھکے ہوئے اٹھے نہیں تھے، وہ بالکل فریش اٹھے تھے۔ تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کو گھماتا ہے، اس کا ایک اور بہت عظیم معجزہ جو ہے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے بھی ملتا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح یونیورس کے قوانین کو ہلایا تھا۔ ایک غیر معمولی واقعہ، ایک غیر معمولی انسان کے لیے وقت ہلا دیا گیا، ایک غیر معمولی جانور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا سفر فرماتا ہے، اور بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے علاوہ کوئی اور مخلوق جو ہے وہ ایسا عظیم سفر نہ کر سکتی۔ ابھی ہم دیکھیں کہ سیٹلائٹس پہ اور راکٹس پہ اور کس طرح مشکلوں سے سائنسدان جو ہیں وہ بیٹھ کر اسپیس میں جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے پھر کیا بتاتے ہیں کہ گریویٹیشنل فورسز کا ہم پر کیا اثر ہوا، اور کس طرح آگ لگ جاتی ہے جب ان کے راکٹس واپس آ رہے ہوتے ہیں، کتنی عظیم فورسز ہیں جو ان کے وہاں پر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ ایک آسمان کراس کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک آسمان بھی نہیں، صرف زمین کا ایٹماسفیئر کراس کرتے کرتے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جو حبیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کا سفر فرماتے ہیں، تو کیا یہ عام بات ہے؟ کیا یہ غیر معمولی نہیں ہے؟ کیا ان کی ہستی کوئی عام ہستی ہے؟ کیا ان کا جسم مبارک کوئی عام انسان کا جسم مبارک ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا کے وقت کو روک دیتے ہیں، اور چند لمحوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آور ہوتے ہیں واپس، اور سفر ان کا اس طرح لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے دن یا مہینے یا سال گزر گئے ہوں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء سے ملاقات فرمائی ہے، مسجد اقصیٰ تشریف لے کے گئے ہیں، کیا یہ سپر نیچرل سے کم بات ہے؟ کون سی سائنس ہے جو ان سب چیزوں کو ایکسپلین کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو تمام سائنس اور تمام لاز اور تمام نیچر کا واحد مالک جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور یہ ان کا عام مقولہ تھا، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ تیری ہی طرف۔ اپنے رب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 28۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ہرگز نگاہ مت پھیریے ان سے۔ کیا آپ دنیا کی زینت پسند کرتے ہیں؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت مت کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کو پیروی اختیار کر لی ہے، اور اس کا طریقہ افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ ترجمے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہا ہم سے جا رہا ہے۔ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی کسی قسم کی زینت کی کوئی چاہت نہیں تھی، تو یہ سارا جو یہ بیان ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ اب یہ لوگ کون ہے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں؟ پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے اصحاب کہف کا معاملہ دیکھا،
ان میں اللہ کا نام لے کر اس مشرک بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی جو ہمت بندی تھی وہ صرف اچھی صحبت کی وجہ سے ہی تھی، ٹھیک ہے؟ جو ان کی سوسائٹی میں بت پرستی اور شرک کا معاملہ چل رہا تھا، اور اس کے اگینسٹ جا کر، اپنی آباء و اجداد کی تقلید کے اگینسٹ جا کر، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کے اگینسٹ جا کر 7 نوجوانوں نے اپنی صحبت بنائی ہوئی تھی، ان کا اپنا معاملہ تھا، ان کی اپنی مجلس تھی۔ تو جو بہترین مجلس ہے، جو بہترین ساتھی ہیں، وہی اللہ سے جوڑتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے جب ان نوجوانوں کا کردار دیکھا تھا تو بات کی تھی کہ یہ صالح نوجوان ہوں گے، اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، معاشرے کے فتنے اور دولت کے غبار میں گم نہیں ہوئے ہوں گے، نہ ہی اپنے آپ کو دنیا میں بڑا کول ثابت کرنے کے لیے، وقت کی عیاشی اور فحاشی میں الجھنے کے لیے اپنے آپ کو برباد کرتے ہوں گے۔ عموماً جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر کے نوجوان جو ہیں وہ گاڑی، اسٹیٹس اور لڑکیاں اور کریئر اور یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، یا ان کے اہداف جو ہیں وہ صرف دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بڑی عام دیکھنے میں چیز آتی ہے۔ لیکن آج کے نوجوان کی بھی اگر صحبت نیک ہے، اگر صحبت اچھی ہے، تو کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہی صحبت اس انسان کو بہترین موحد اور عبد بنا دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، ایک دوسرے کا دل دیکھو، ایک دوسرے کی صحبت دیکھو، تم ان کی مال اور جیب نہ دیکھو، وہ دنیا کی زینت میں کتنے گھرے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، کون سے برانڈز کے کپڑے پہنتے ہیں، کون سے برانڈ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے۔ اس سے تم اپنی صحبت کا اندازہ نہ لگاؤ کہ میں نے کس کو اپنا رفیق بنانا ہے اور کس کو اپنا رقیب بنانا ہے۔ اگر تمہیں، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے سوشل لیول سے نیچے بھی گرنا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ اپنے ارد گرد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے سوشل سٹیٹس کے لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہیں اور دنیا میں گمے ہوئے ہیں، لیکن جو مجھ سے نیچے لوگ ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ذرا کم نعمتیں دی ہیں، وہ تو اللہ کے بہت قریب ہیں۔ تو اے انسان، تم نیچے کر لو اپنا سٹیٹس، تم اپنا سوشل لیول نیچے لے آؤ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تمہارے اعمال میں کمی نہیں آئے گی۔ تمہارا اللہ تو تمہیں جج کسی اور چیز پر کر رہا ہے، تمہارا تقویٰ جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں کی گنتی سے نہیں چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بلال حبشی اور عمار بن یاسر اور عبداللہ بن ام مکتوم، بڑے مشہور نابینا صحابی، اور خباب رضی اللہ عنہ، یہ جو لوگ ہیں اگرچہ مفلس ہیں، نادار ہیں، مجبور ہیں، مگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں بہت مقرب ہیں، اللہ کی بڑی نظر کرم ہے ان پر، یہ اللہ کے ہاں بڑے اہم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھیں، آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیں، ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو آئے گا۔ ان لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، مکے کے سرداروں کی طرف آپ کو کوئی خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم انہی ساتھیوں کے ساتھ بلند فرمائے گا۔ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی کوئی چاہ نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضرور چاہتے تھے کہ اسلام کے کام کو، دین کی تبلیغ کو بے شک تقویت ملے۔ تو جب قریش کے اور عرب کے بڑے سردار جو اس عظیم تحریک کا حصہ بن جائیں گے تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کی جانوں کی فکر پر تھے، آپ ان پر ڈھائے گئے مظالم کا غم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں بار بار ایک بڑی خواہش کا اظہار فرماتے تھے کہ اے اللہ، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، یعنی عمر بن حشام جو ہے وہ ابو جہل کا نام تھا، تو ان میں سے ایک ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ تو چاہ یہ نہیں تھی کہ سردار شامل ہو جائے، چاہ یہ تھی کہ میرے دین کی تبلیغ کو، میرے مشن کو تقویت ملے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ ابو جہل تو بد نصیب نکلا، لیکن ہمارے خلیفۃ رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام لانے کے بعد بے سہارا مسلمانوں کو بے حد طاقت ملی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تکبیر بلند کی بیت اللہ میں کھڑے ہو کر، تو وہ پہلا موقع تھا
کہ مسلمانوں کو اتنی جرت اور اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ انہوں نے نماز بیت اللہ میں ادا کی کھلے عام، ورنہ اس سے پہلے ان کی ایسی نہ ان میں اتنا حوصلہ تھا، نہ ہمت تھی. وہ اس قدر قریش کے اور عرب کے سرداروں کے ظلم میں پستے جا رہے تھے کہ ایسا کرنے کا تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. قریش کے مغرور سرداروں نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی طرح کے مذاکرات کی پیشکش کی تھی، وہاں ان کی یہ ایک اور شرط بھی ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ان غریب غلاموں کو ہٹا دیں. جب آپ ان غریب مفلس غلاموں کو ہٹائیں گے جو کہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، جو مٹی میں گرے ہوئے ہیں، جن سے پسینے کی بو آتی ہے، ان کو آپ ہٹائیں گے نا تو ہم آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا کریں گے. اس طرح کی کئی شرائط وہ رکھا کرتے تھے. بے شک انہوں نے مال کی اور عورت کی اور سرداری کی بہت شرطیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی تھیں، لیکن ہمارے رسول کو تو دنیا سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل یا محروم کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کی باتوں پر قطعی دھیان مت دیں. اللہ کا پیغام، اللہ کا دین ان لوگوں کی عمارت، مرتبے، سرداری یا کسی قسم کے اقتدار کا بالکل محتاج نہیں ہے. یہ جو غریب غربا غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں نا، یہی ساری دنیا فتح کریں گے، یہی اسلام کا پرچم بلند کریں گے. اور بے شک تاریخ نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جو پورا عرب فتح ہوا ہے، تاریخ نے دیکھ لیا کہ ابو جہل اور ابو لہب جو ہے وہ بدر جیسے مارکے میں نیست و نابود ہو گئے، اور اسلام جو ہے وہ بلند سے بلند ہوتا گیا. اس کو کسی اسٹیٹس والے سردار کی ضرورت نہیں پڑی. علاوہ ازیں عمومی داعی اور مبلغ یعنی کہ ہم اور آپ، ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ دنیاوی اختیار یا اقتدار کی وجہ سے ہمیں کسی کو بھی ترجیحی بنیادوں پر محفل میں شامل کرنا یا تحریک میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کو کوئی خاص پرائیورٹی یا ترجیح یا بینیفٹ دینے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے. اسی کو بائسڈ ہونا کہتے ہیں. تو مبلغ کا یہ کام نہیں ہے کہ کوئی زیادہ پیسے والا ہے تو اس کو خاص مدعو کیا جائے، اس کے لیے خاص کوئی اہتمام کیا جائے، اس کے لیے جو اپنی تبلیغ کے الفاظ ہیں وہ بدل دیے جائیں، یا اس کی خوشی کے لیے کسی قسم کا بھی دین کی تبلیغ کا معاملہ جو ہے اس کو ہیرا پھیرا جائے. بلکہ یہ چاہیے کہ جو کم حیثیت کے طبقے ہیں ان کو کسی قسم کا اندیشہ نہ پہنچنا شروع ہو جائے کہ شاید ہم نگلیکٹ ہو رہے ہیں، یا ہم جو ہیو ناٹس آف دا سوسائٹی ہیں شاید ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے درجے بلند ہوں، یا تقویٰ جو ہے وہ ہمارے جیب میں بڑے پیسوں سے گنا جائے گا. اس قسم کا اندیشہ کبھی بھی جو ہے وہ عوام کو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خصوصاً مبلغ کا کام ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کو ذرا بھی سمجھنے کی توفیق دے تو ہمیں دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر تڑپ کے ساتھ غم کا شکار ہوتے تھے اپنے دین کے لیے، اپنے رب کے لیے. اور وہ تو یہ چاہتے تھے کہ مکہ کا کونا کونا، ایک ایک گھر، ایک ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائے اور اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے. لیکن وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالآخر ہجرت کرنی پڑ گئی. اس صورت کے فوراً بعد جو ہے وہ ہجرت حبشہ وقوع پذیر ہو گئی تھی. اگلی آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف کہہ دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہے. وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. وہ کتنا برا پینا ہوگا
اور وہ کتنی بری آرام گاہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار جہنم۔ قرآن کریم کی شان سرداری اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو میرا حکم ہے، یہ جو میرا حق جو میں نے بیان کر دیا ہے، یہ کسی کے قبول کرنے نہ قبول کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ان کے سر کا تاج ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ حق ہے، بلکہ الحق ہے، یہ فرقان ہے، یہ پیغام مکمل سچا پیغام اپنے رب کی طرف سے، ہمارے حاکم کی طرف سے، ہمارے بادشاہ کی طرف سے آ گیا ہوا ہے، جو قیامت کے دن تمام مسلمان مومنین مومنات کے لیے حجت بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا کلیئر اعلان فرما رہے ہیں، بڑی کلیئر وارننگ دے رہے ہیں کہ قرآن کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے چلے، لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ قرآن کے پیچھے چلیں، اور لوگوں کا کام ہے کہ اس کی اتباع کریں۔ قرآن کا کام نہیں ہے کہ وہ بدلتے موسموں کے ساتھ اور بدلتے اوقات کے ساتھ اپنے آپ کو بدلیں یا اپنے احکام کو بدلیں۔ جس کا جی چاہے وہ مان لے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ بڑا ضروری لفظ ہے۔ یہاں پر ہماری چاہت کا امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند فرماتے ہیں۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمیں کفر کا اندھیرا ڈھونڈنا ہے یا ہمیں دین کی روشنی ڈھونڈنی ہے، ہمیں اللہ کا نور ہدایت چاہیے یا دنیا کے اہداف، دنیا کے زینت، دنیا کی زیبائش کے اندر ہم نے اپنے آپ کو گما دینا ہے، دنیا کے طوفان کا شکار ہو جانا ہے۔ اب جو چاہت ہے نا انسان کی، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی جذبہ محرکہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو کیوں چاہتا ہے۔ یا تو اس کو اس سے کامیابی مل رہی ہوتی ہے، یا کوئی ترقی مل رہی ہوتی ہے، یا کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا بس محبت ہوتی ہے۔ جو انسانی رشتے ہیں دنیا میں، شوہر بیوی کا رشتہ ہے، والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، بنیادی طور پر یہ تو محبت سے جڑا ہوا ہے، عموماً اس میں فائدہ کم ہی پایا جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، جو ہماری مصروفیات ہیں، جیسے پڑھنا پڑھانا، جیسے کوئی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہاں پر عمومی طور پہ کامیابی یا ترقی جو ہے وہ کسی کام کو کرنے کی چاہت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہم نے چاہنا ہے، یا ہماری چاہت وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو ہم نے چاہنا ہے تو ہم نے وہ چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے مکمل اس کتاب میں 114 صورتوں میں ہمیں مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ صرف اس کے عربی کلمات کو پڑھ کے اس میں سے ثواب لینے اور ثواب بخشوانے کی کتاب نہیں ہے یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے۔ اور دنیا میں ہم جب بھی کوئی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں، کوئی مشینری خریدتے ہیں، تو باکس کھولنے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا انسٹرکشن مینول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اس کا انسٹرکشن مینول پڑھ کے سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور بڑے دھیان سے پڑھا جاتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کو کیسے چلانا ہے، یہ جو نیا کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اوون ہے، اینی تھنگ، تو اس کا انسٹرکشن مینول کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ کتنی دیر استعمال کرنی ہوتی ہے وہ چیز ہم نے، 2 سال، 5 سال، 10 سال، ایک عمر ہے جو انسان نے اپنی گزارنی ہے دنیا میں، 30 سال، 35 سال، 70 سال، 100 سال، جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کے ساتھ عنایت کر دے، اس کا انسٹرکشن مینول پڑھنے کا خیال معلوم ہے ہمیں کب آتا ہے؟ جب ہم اپنی دنیا کی تمام مصروفیت سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، جب بچے بڑے ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، اچھا جی اب اماں جی کے پاس کوئی کام نہیں ہے یا ابا جی کے پاس کوئی کام نہیں ہے نا، اب جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے تب ہم اللہ کا انسٹرکشن مینول کھولتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو انسٹرکشن مینول ہمیں تمام تعلیمات سے پہلے اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، وہ ہم دنیا سے جاتے ہوئے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ when it's too late، اس وقت اگر بزرگ حضرات اپنے اعمال کو، اپنی عادات کو، اعتبار کو، اپنے گھروں کو بدلتے ہیں تو اس وقت نوجوان ساتھ نہیں دیتے، اور ان کا عام جواب کیا ہوتا ہے ماؤں کے لیے بھی اور والد کے لیے بھی کہ آپ نے تو اپنی مرضی کر لی، اب ہم اپنی مرضی نہ کریں، اب ہم دنیا کو انجوائے نہ کریں۔ اور وجہ ساری کیا ہے کہ جو اللہ کی چاہت تھی، اس چاہت کو ہم نے اپنی اس عمر میں نہیں پکڑا جہاں سے ہماری بلوغت ہو جاتی ہے، بلکہ بلوغت سے پہلے وہ چیزیں سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے جن پہ بچوں نے بالغ ہوتے ہی عمل کرنا ہوتا ہے۔ ان کا انسٹرکشن مینول تو شروع ہو جاتا ہے،
ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے وہ پڑھنا ہے، ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہم نے سائنس، میتھ، ہسٹری، جغرافی پڑھانی ہے اور اس میں ہمارے کتنے مارکس آ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا تو نہ امتحان دینے کا ہمیں یقین ہوتا ہے، نہ ہمیں خوف ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو میرے مومن بندے ہیں، وہ تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ ان کا تو دن رات، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا صرف وہی ہے جو ان کا رب چاہتا ہے، اور وہ اور چاہت مانگتے ہیں اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ جس کا جی چاہے انکار کرنے والے تو بہت ہیں، وہ تو بہت ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیا ہے، وہ تو بہت ہیں جن کو اللہ کی چاہت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن وہ دیکھنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ جیسا چاہتا ہے ہم ویسے ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے رب کے جو احکام ہیں میں ویسا ہو جاؤں، میرے رب کا جو نبی جیسے اٹھا، جیسے بیٹھا، جیسے سویا، جیسے جاگا، نبی کی ازواج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین جیسے اٹھیں، بیٹھیں، جاگیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام نے کر کے دکھایا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ان کے لیے حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنا پورا گھر اٹھا کر لے آتے ہیں، اور اصحابہ ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ بے شک اپنے نبی کی چاہت ملحوظ خاطر تھی، لیکن نبی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میں اپنا پورا گھر اٹھا کر لے آیا ہوں اور گھر میں اللہ اور اس کے نبی کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا کہ یہ پاسبل ہے، کاروبار بھی کیا، فتوحات بھی کی، حکومت بھی کی، تبلیغ بھی کی، پوری دنیا میں جو ہمارا اسلام پھیلا ہے، ہمارا دین پھیلا ہے، یہاں تک ہم تک جو پھیلا ہے انڈو پاک تک، تو وہ صحابہ اکرام کی محنت سے ہی پھیلا ہے۔ وہ صرف نماز قرآن کرنے کے لیے مدینے تک مرکوز ہو جاتے یا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں مرکوز ہو جاتے تو پھر تو یہ دین نہ پھیلتا، پھر یہ تبلیغ کہاں سے ہوتی۔ تو ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم پر ان کا احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بے شک احسان عظیم ہے، انہوں نے سکھائی ہمیں اللہ کی چاہت۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم اس طرح کا معاملہ پڑھیں قرآن کریم میں، یا جب بھی ایسی بات سننے کو ملے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تو ہمیں ضرور یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ اپنی محبت عطا کر، وحب من یحبک، اور ان کی محبت عطا کر جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی کہ صالحین، اولیاء اللہ، انبیاء کرام، اور سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اے اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو چاہتا ہے، جو تجھے پسند ہے، وہ عمل جو تجھے محبوب ہیں۔ قریش مکہ کے اور یہ جو ہم دور دیکھ رہے ہیں سورہ کہف کے نزول کا، اس وقت تو بہت سارے منافقین نے بھی مدینہ منورہ میں آ کر اسلام قبول کیا تھا، لیکن چاہت ان کی اسلام نہیں تھی۔ یعنی کہ ان کی مثال اس لیے دینی ضروری ہوتی ہے کہ نہ وہ اس وقت منکرین حق میں واضح تھے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ مومنین میں واضح تھے، درمیان میں چل رہے تھے۔ لیکن جو دیکھنے کی اور جو پک کرنے کی فوکس کی بات تھی وہ کیا تھی کہ ان کی چاہت مال غنیمت تھی، ان کی چاہت فتح میں نام آنا تھا، ان کی چاہت دکھاوا تھا کہ ہم غزوہ میں شامل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور جب ہم آئیں گے تو شہر مدینہ جو ہے وہ ہماری واہ واہ کرے گا اور ہمارے لیے ڈھول پیٹے جائیں گے، اور پھر جب اسلام کا غلغلہ ہو جائے گا، جب غلبہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں اقتدار ملے گا۔ ان کی چاہت یہ تھی، یعنی کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہماری چاہت کی ڈائریکشن نہ صحیح ہونا، یہ بھی مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرکھتا رہے کہ وہ اپنی انا کے اندر تو نہیں گم ہو کر رہ گیا، وہ اللہ کی چاہت کو کہیں اپنی چاہت بنانے کی بجائے اپنی چاہت تو نہیں دین کے اوپر نافذ کر رہا، وہ اپنی چاہت میں تو نہیں گم کر رہ گیا۔ کہنے کو تو مسلمان ہے، کہنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پر بھی عمل کر رہا ہے، اس کے قوانین بھی پورے کر رہا ہے، اس کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے اپنے رب کے، لیکن اس کو اپنی چاہت کا اندازہ نہیں ہے کہ میں دراصل چاہتا کیا ہوں، میری ڈائریکشن کیا ہے۔
تو اپنے آپ کو کبھی کبھی ٹٹو لینا چاہیے مسلمان کو کہ میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ میری چاہت ہے. جب سارا جمال ساری کائنات کا خالق کا ہے، اس کی ذات کا جمال ہے، اس کی ذات کی محبت جو ہے اس میں انسان کو کھپا دینا ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کو دنیا میں نہ کھپائیں، بلکہ اپنی ساری انرجی جو ہے وہ دائمی فلاح اور کامیابی کی طرف لگا دیں، اور وہ ہے ہماری آخرت. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ اتنی دیتا ہے جتنی اللہ چاہتا ہے، اور اس کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. تو اے میرے بندے، دنیا مانگنے والے بہت ہیں. تم یہ سوچو کہ تم نے کیا مانگنا ہے، کیونکہ جب تم آخرت مانگو گے تو میں تمہیں آخرت دوں گا اور پوری کی پوری دوں گا. میں تمہیں بیچ میں سے تھوڑی کر کے نہیں دوں گا، اور اتنی دوں گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا جتنی میں تمہیں دوں گا آخرت وہاں پر. آگے یہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں کہ انکار کرنے والوں کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے. آیت کا یہ حصہ جو ہے وہ جہنم کی ہولناکی کا منظر پیش کرتا ہے. بڑا خوفناک حصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں کبھی اس کی حدت بھی محسوس ہو. کفر کرنے والوں نے جب آگ کا سودا کیا، جب اپنی چاہت کو دنیا کی زینت میں گھما دیا، جب اپنی چاہت میں وہ دنیا کے اندھیروں میں گم ہو کر رہ گئے، تو ان کا جو استقبال وہاں پر ہوگا وہ کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی. یہ ان کے ظلم اور ذاتی اور بد انجام والی آگ ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ ہم نے خود تیار کی ہے. تو سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیسی خوبصورتی سے عظیم کائنات تیار کی ہے. تو اگر جہنم میں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود تیار کی ہے، تو پھر وہ بھی کتنی بڑی ہوگی، وہ بھی کتنی سخت ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ جہنم کی خلاقی میں بھی نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے، گمان نہیں ہے کہ تم سوچو کہ اچھا یہ ذکر آتا ہے، یہ ہوگا، یہ کوئی چیز ہوگی، ہو سکتا ہے نہ ہو. یہ موجود ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا چکے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ جہنم جب حساب کا میدان اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم فرمائے گا تو 70,000 رسیوں سے گھسیٹ کر جہنم جو ہے استغفر اللہ وہ لائی جائے گی، اور ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور وہ پھر بھی قابو نہیں آئے گی، اور پکارے گی کہ اے اللہ کس کو ڈالنا ہے میرے اندر، میں انتظار کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پھر کفر کریں گے اور جو پھر انکار کریں گے، جہنم کی آگ کی لپیٹیں ان کو گھیر لیں گی چاروں طرف سے، جس طرح کناتے ہیں، جس طرح آگ کا خیمہ ہے جس کے اندر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا. ایک چار دیواری ہوگی آگ کی جو ان کے ارد گرد قائم کر دی جائے گی. اور اگر وہ لوگ وہاں گرمی کی وجہ سے فریاد کریں گے، ظاہر ہے کہ اس قدر گرمی، اس قدر خوف، اس قدر آگ کی شدت میں پھر ان کو پیاس لگے گی. تو ان کی داد رسی کرنے کے لیے ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، شدید گرم، سرخی مائل، یا ہم جس کو انگریزی میں لاوا کہتے ہیں، پگھلی ہوئی دھاتوں کا مجموعہ. اور ایسا مشروب ہوگا جو جب ان کو دیا جائے گا، کیونکہ ان کو دیا تو جائے گا، ان کے گلوں میں انڈھیلا تو جائے گا، وہ ان کے چہروں کو پگھلا دے گا، وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس جہنم کی اس ہولناکی سے بچائے، اور ہماری آخری آرام کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ٹھنڈی جنت ہو انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 30 دیکھ لیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. یقیناً وہ لوگ ایمان لانے اور عمل صالح یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، بے شک ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. کیسی ہیبت طاری ہوئی ہمیں پچھلی آیت پڑھ کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم دیکھیے کہ بالکل اگلی آیت میں فوراً اس کا تقابل پیش کر دیا ہے. یہ ہمارے رب کریم کا رحم اور کرم ہی ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایمان کی چاہت کا احساس دلاتے ہیں، اور بار بار جیسے ہی قرآن کریم میں بارہا مقامات پر جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں اور حساب و کتاب کی سختی سے ڈرایا گیا ہے، بالکل اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ فوراً مومن کے لیے جو ہے نا فوراً وہ جنت کی موٹیویشن آتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم جیسے ہی مایوس ہونے لگتے ہیں، ہمیں جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ کیا خدا نخواستہ یہ آگ جو ہے یہ ہم نے بھی دیکھنی ہے، کیا خدا نخواستہ ہم نے بھی اس کی گرمی محسوس کرنی ہے، کیا ہم نے اس کا نظارہ دیکھنا ہے خدا نخواستہ، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے مومن بندے کو ہمت دلا دیتا ہے۔ اتنی اچھی موٹیویشن، اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ہمیں موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ ہم یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہ نصیب ہو، ہمیں یہ نصیب ہو۔ ہم تیری چاہت چاہتے ہیں یا اللہ، ہمیں تو اپنی جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم نے وہ گرمی نہیں دیکھنی ہے، نہ اس کو محسوس کرنا ہے۔ اللہ تو ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں دکھا، تو ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں محسوس کروا۔ کیوں ہم دیکھیں وہ آگ کے نظارے یا اللہ، ہم تو تیری چاہت والے لوگ ہیں۔ اور جب بھی اس طرح کی آیات آئیں تو ضرور جنت الفردوس کے لیے دعا کر لیا کریں کہ اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اور جنت کہتی ہے کہ تم مجھے 3 دفعہ دن میں مانگا کرو تو ضرور تمہارا رب جو ہے تمہاری یہ دعا سنے گا۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہم انا اسألک جنت الفردوس۔ اور چھوٹی جنت نہ مانگا کریں، بڑی جنت مانگا کریں، اپنے رب سے بڑی چیز مانگا کریں۔ نوازنا اس کا کام ہے، وہ ہمیں انبیاء کے ساتھ درجہ دے، صالحین کے ساتھ دے، شہداء کے ساتھ دے، اس کی کرم نوازی ہے۔ احسن عمل کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، بے شک نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ احسن عمل کیا ہے؟ عمل تو ہم سارے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک کریں، لیکن احسن عمل یہ ہے کہ اول وقت کی نماز پڑھ لی جائے، نماز کو اس کی آخری وقت میں بھاری بوجھل سمجھ کر نہ پڑھا جائے۔ وہ 4 فرض ادا تو ہو جائیں گے، وہ ہمارے رجسٹر میں لکھے تو جائیں گے، لیکن وہ احسن عمل نہیں ہے، وہ بس عمل ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ہے تو بہترین چیز کا صدقہ دیں، ڈھونڈ کر ان مساکین کو دیں جن کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں جو اپنی کمزوری کا ڈھونڈ نہیں رچاتے ہیں، یہ ہے احسن عمل۔ اپنے بہن بھائیوں کو بہترین تحفہ دیں، اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، ہم نے کون سا اپنے پاس سے دینا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا علم، اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد کو لگائیں، یہ ہے عمل صالح، یہ ہے احسن عمل۔ اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو، اللہ تعالیٰ کے یہ جو اعمال ہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں، ان کو ہم اپنی ڈیوٹی نہ سمجھیں کہ ایک مشین ہے، صبح اٹھے ہیں اور مشین کے اندر پانی تیل ڈال دیا گیا ہے، وہ رات تک چلتی رہے گی، وہ مال بھی کما رہی ہے، وہ ٹکرے بھی مار رہی ہے زمین پر، نہیں اس کو پتہ کہ میں نے جو پڑھا کیا پڑھا، نہیں اس کو پتہ کہ جو میں نے تلاوت کی اس کا مطلب کیا تھا۔ ایسے روبوٹ کی طرح نہ کریں، جو دل سے کیا جا رہا ہے، جس کے اندر اخلاص ہے، جس کو سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اور جس میں ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری سے بچیں۔ اپنے رب کو دکھانے کے لیے، صرف اور صرف اپنے رب کو گواہ بنانے کے لیے عمل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے برداشت کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا ہے، خاموش ہو جائیں اللہ کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ بہت عزت افزائی ہوگی آخرت میں، اگر دنیا میں عزت میں کمی آ گئی ہے۔ غلط ہوتے ہوئے، صحیح ہوتے ہوئے بھی خاموش ہو جائیں غلط بات کے اوپر، کوئی بات نہیں، یہ ہے احسن عمل، یہ ہے مومن کا کیریکٹر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا دکھانا چاہتے ہیں دنیا میں۔ ذرا سے حق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سینکڑوں کلومیٹر کی جنت ہے، اگر وہ ہمیں مل جائے گی تو چھوڑ دیں اپنا حق دنیا میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہی مضمون جو ہے وہ اگلی آیت میں جاری ہے، بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے، اور ایسے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ایسے دل باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یخلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ وہ لوگ اعلیٰ درجوں والے جن کا پچھلی آیت میں ذکر فرمایا ہے،
ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کتنا اچھا بدلہ ہے اور بہترین آرام گاہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے یہ انعام و اکرام کی خوبصورت تشبیہات اور بڑی خوبصورت پکچر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیش کرتی ہے۔ بڑی خوبصورت تصویر کشی جو ہے فرمائی جا رہی ہے، اتنا انعام و اکرام مومنوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس میں سے کتنا کم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور بے شک ہمارے وہم و گمان اور سوچ سے بالا تر ہوگا وہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہی باعزت اور پرتعیش قسم کی زندگی جو ہے وہ وہاں پر انسان کو دی جائے گی، جبکہ اے انسان تمہارا المیہ یہ ہے کہ تم دنیا کی عیش پانے کے لیے گناہ کر ڈالتے ہو، اور تمہیں جو دائمی عیش ملنی ہے اس کے لیے تو تمہیں کوئی گناہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جو دائمی عیش تمہارا انتظار کر رہی ہے، دنیا کی نعمتیں تو تم نے یہاں چھوڑ جانی ہے، یہ فانی نعمتیں ہیں۔ یہ جو مثالیں ہمیں دی گئی ہیں یہ تمام الفاظ ان چیزوں کے بارے میں ہیں، وہ چیزیں جو ہم دنیا میں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ بے شک جنت تو کسی انسان نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی، تو اس کا موازنہ کرنا یا اس کی تشبیہات کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی جنت کو بیان فرماتے ہیں تو دنیا کی نعمتوں کو چن چن کر ان سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھانے کی ایک امیج خوبصورت سا بنانے کی ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ قرآن میں مطلب بیان کرتے ہیں۔ قرآن یہ جستجو کرتا ہے کہ اس انسان کو سمجھ آ جائے یہ جو دنیا کی نعمتوں کے پیچھے یہ 30-35 سال کی زندگی یا 40-60 سال کی زندگی میں تم بھاگے پھر رہے ہو، تمہیں ہزاروں سال، وہ سال جو تم گن بھی نہیں سکو گے، وہ اوقات اور لمحے جو تم گن بھی نہیں سکو گے، تمہیں تب تک ملنا ہے، اور یہ جو تم یہاں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہو اس سے ہزاروں سینکڑوں گنا زیادہ ملنا ہے۔ تو کیوں تم اپنے آپ کو تھکا رہے ہو اس دنیا کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے چٹیل میدان بنا دینا ہے، یہ تمہارے گھر جو یہاں بلڈوز ہو جانے ہیں، یہ تباہ ہو جانے ہیں، تم اس میں اپنے آپ کو کھلا رہے ہو۔ فرمایا ہے بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پہنائے جائیں گے ان کو سونے کے کنگن، ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے وہاں ہمارا استقبال کر رہے ہوں گے، جیسے ہماری وہاں پر مہمان نوازی ہونی ہے، جیسے کسی آنر کے ساتھ بڑے شاہانہ انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں ویلکم کروانا ہے۔ اور کون ویلکم کر رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک اور نیک مخلوق، معصوم مخلوق، فرشتے ہمیں ویلکم کر رہے ہوں گے۔ اور وہ سونا کیا سونا ہوگا جو ہم دنیا میں سونا دیکھتے ہیں اور جس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگے پھرتے ہیں، جو سونا چاندی دنیا میں ہے، اس سونے چاندی کے مقابلے میں کیسا سونا ہوگا جنت کا جس کے ہمیں کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنت عدن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جنت عدن کے ہر محل کی ایک ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک ایک اینٹ زمرد اور یاقوت کی ہوگی۔ ابھی اس کو ذرا دنیا سے کمپیئر کر لیں کہ دنیا کے عظیم ترین حکمران، عظیم ترین بادشاہ جو گزر گئے اور جو موجود ہیں، محل ان کے بھی سیمنٹ، مٹی اور پتھر سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ جتنے بڑے شہنشاہ دنیا کے بڑے امیر ملینئرز ہیں، دیواریں ان کی جو ہے نا وہ مٹی، سیمنٹ اور پتھر کی ہیں، اس کے بغیر دیواریں کھڑی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں جو میں نے تمہیں محلات دینے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے پر جو تمہیں میں نے محل دے دینا ہے، ایک دفعہ اپنے رب عظیم کو یاد کرنے پر جو میں نے تمہیں محل دے دینا ہے، وہ اس کی اینٹ بھی سونے کی ہے، اس کی اینٹ بھی چاندی کی ہے۔ تو جو میں تمہیں زیور پہناؤں گا وہ کیسا سونا ہوگا، تو تم اس کی چاہت میں اپنے آپ کو کھپاؤ۔ پھر فرمایا ہے کہ وہ پہنیں گے سبز رنگ کے ریشم کے اور اطلس کے کپڑے۔ دنیا کا جو ریشم ہے بڑا قیمتی سلک ہے، سلک ورم کے منہ سے، اس کے تھوک سے بنا ہوا ریشم ہے۔ جنت کا ریشم ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جنتیوں کو تھوک کا کپڑا تھوڑی پہنائیں گے۔ کیا خوبصورت وہ اطلس ہوگا اور کیا خوبصورت وہ ریشم ہوگا
ان تشبیہات کو ہم جتنا ایکسپلین کریں اتنا اپنے رب پر پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام و اکرام کا بندوبست فرمایا ہوا ہے. بدقسمت ہے انسان جس کو نظر نہیں آتا. اور سبز رنگ کا ذکر فرمایا ہے. سبز رنگ کا جو کانسیپٹ ہے، جو اس کا ذکر ہے نا، وہ قرآن کریم میں جنت کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے. اول تو یہ بات ہے کہ سبز رنگ آنکھوں کو بہت فائدہ دیتا ہے اور بہت سکون اور تسکین اور تر و تازہ کر دیتا ہے انسان کو. اسی لیے جب ہم عموماً سیر و تفریح پر جاتے ہیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے گرینری دیکھ کر. شہر کا جو گرد و غبار ہے اور پولوشن ہے، اس سے تنگ آیا ہوا انسان گرینری دیکھ کر کتنا تر و تازہ اور خوش ہو جاتا ہے. اور ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا گھر ہے وہ جنت ہی تھا بے شک. تو شاید جنت کے وہ رنگ ہمارے ذہنوں میں، ہماری فطرت کے اندر گونجے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں سبز رنگ کو دیکھ کر اپنائیت محسوس ہوتی ہے. اور انسان کی جو آنکھ ہے سب سے زیادہ جس رنگ کے شیڈز دیکھ سکتی ہے نا، وہ سبز رنگ ہے. تو اس رنگ سے جو ہے وہ کھانے کی خواہش بھی بڑھتی ہے انسان کے اندر. اس کا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کو نئی زندگی کا احساس ہوتا ہے. اور ہماری جو زندگی ہے جنت کی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تو بے شک پرسکون ترین، دل فریب ترین اور ہمیشگی والی زندگی ہونے والی ہے. جنت ہماری دارالجزا ہوگی. اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم تھک آئے ہیں، ہم نے خود کو کھپا لیا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے وہاں ہم سے مزید امتحان نہیں لینا. کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہاں ان کو اونچے اونچے بستر فراہم کر دیے جائیں گے. اور جو وہ ریلیکس ہونا چاہتے تھے نا دنیا میں، جو دنیا نے ان کو ریلیکس نہیں ہونے دیا، جو ان کو آرام نہیں کرنے دیا دنیا نے، وہ میں ان کو دوں گا. وہ میں ان کو پرتعیش آرام دوں گا. تکیے لگا کر جو وہاں اونچی مسندوں پر بیٹھیں گے اور اپنے ارد گرد کی جنت کو اور اپنے محلات کو دیکھ کر، اپنی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کریں گے اور اپنی مملکت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، میں ان کو وہ آرام دوں گا. اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں بھی فرمایا ہے. اس قسم کے مضمون کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم محنت اور مشقت اللہ کی راہ میں کرتے ہیں ان کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی وہ ہوائیں، وہ منظر، وہ روشنیاں، وہ رنگ دکھائے. یہ جو کرم و نوازش ہے اس کی، یہ جو سونے چاندی کے تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ جو سبز رنگ کے کپڑے ہیں، یہ جو ریشم ہے، یہ ہمیں میسر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کسی سے محروم نہ کرے. الحمدللہ یہاں پر ہم یہ ٹاپک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطبہ ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، اور یہاں پر آج کا سیشن بھی پورا ہو جاتا ہے. ہم دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا رب کائنات، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہمیں باعمل مسلمان بنا. اللہ جی، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. اور بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ جی، ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما، اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حقیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کو بلند فرما. ان کو مکمل صحت و سلامتی عطا فرما. انہیں اور اس خانقاہ کو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.